हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की वो सड़क जो दुनिया का 8वां अजूबा है? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1300 किलोमीटर तवील कराकरम हाईवे करा ज़मीन पर मौजूद हैरान कुन पहाड़ी चट्टानों के दरमियान से गुजरती है। ये किसी ख्वाब जैसा रास्ता है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उस पहाड़ी रास्ते पर सफ़र करते हुए तेज़ हवा गाड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। मौसम गर्मा के बावजूद 7000 मीटर बुलंद चोटियों पर बर्फ़ चमक रही थी और ग्लेशियर के पिघलते पानी आबशार की शक्ल में हिंदरा वादी से गुजरते हुए दरिया में गिर रहे थे। इस वादिये को बरतानवी नाविल निगार जेम्स हेल्टन ने शंग्रीला का नाम दिया था। किसी ज़माने में कराकरम हाईवे शाहराए रेशम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी बुनियाद यहाँ के मकामी बाशिंदों ने सदियों पहले रखी थी। ताहम 1978 में 24,000 पाकिस्तानी और चीनी मज़दूरों की 20 साला मेहनत के बाद इस सड़क पर बाकायदा तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुमकिन हुई, जिसके बायस इस दूर दराज इलाके के लिए तिजारत, सियाहत और सफरी आसानी के दरवाजे खुल गए। 1300 किलोमीटर तवील सड़क पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब हसन अब्दाल के छोटे से शहर से शुरू होती है और 4700 मीटर की बुलंदी पर खंजराब के मकाम पर दुनिया की सबसे बुलंद पक्की सड़क सी होती है। चीन में शंकियांग तक जाते हैं। ताहम मेरे लिए इस सड़क का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो 194 किलोमीटर थे जो वादिये हुंजा में मौजूद है। ये इलाका कराकरम पहाड़ों में घिरा हुआ है, जिनकी वजह से इस सड़क का नाम कराकरम हाईवे रखा गया। ये इलाका गैर यकीनी हद तक खूबसूरत है, जहाँ सफ़र के दौरान आपको शफाफ ग्लेशियर, झीलें और बर्फ़ से अटी चट्टानें, चोटियाँ हर तरफ नज़र आती हैं। ये सफ़र तो खूबसूरत ही है, लेकिन इस जगह पर हाईवे को ख़ास बनाने वाली एक और अहम बात हुंजा के लोग और उस वादी की रवायत है। गिलगित बल्तिस्तान में शिंकियांग और वाखान कॉरिडोर के दरमियान मौजूदा हुंजा 20वीं सदी तक बाकी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ की मकामी आबादी ब्रोशो और वाकी लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ की अपनी ज़बान, मौसीकी और सकाफ़त है जो पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलेगी। कराकरम हाईवे ने दुनिया के लिए इस वादी तक का सफ़र आसान तो कर दिया है, लेकिन माहौलियाती एतबार से एक मनफी असर भी मरतब हुआ और मकामी लोगों की अक्सरियत को अपनी रवायती ज़िंदगी तर्क करनी पड़ी। अब यहाँ तवील अरसे तक जिनानी जैसे जश्न मनाने वाले लोग कम रह गए हैं, जो बहार की आमद का जश्न है। ताहम अब कुछ मकामी लोग हुंजा के मखसूस रवायात को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे सफ़र के दौरान पहला पड़ाव अलतत में था, जो 1100 साल पुराने किले और सकाफ़ती रवायात को महफूज रखने के लिए मशहूर गांव है। यहाँ मेरी मुलाकात मौसीकार मुजीब रज़ाक से एक कैफ़े में हुई, जहाँ से राकापोशी और दरान की चोटियाँ दूर फासले में दिखाई दे रही थी। हमसे चंद कदम दूर ही लेफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर नामी स्कूल था, जहाँ वादी की रवायती मौसीकी अगली नस्ल को सिखाकर ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। नजीब ने बताया कि हम मौसीकी पर बहुत इन्हिसार करते हैं, क्योंकि मौसीकी हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। चाहे आप काश्तकारी कर रहे हैं या फसल काट रहे हैं, हम रवायती लोग गीत गाते हैं। नौजवान नस्ल उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन अब वो जान रही है कि सकाफ़त की रूह क्या है। मौसीकी का ये मरकज़
2016 میں قائم کیا گیا، لیکن نجیب کا کہنا ہے کہ اس کا اصل آغاز اس وقت ہوا جب ضیاء الکریم نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ عام طور پر یہاں موسیقی کو مشغلے کے طور پر سکھایا جاتا ہے، لیکن التت کے ضیاء الکریم موسیقی میں ڈگری حاصل کرنے والے پہلے مقامی باشندے تھے جن کو کوئی آلات میں مہارت حاصل تھی۔ 2022 میں ایک موٹر سائیکل حادثے میں افسوسناک ہلاکت سے قبل انہوں نے 100 سے زیادہ طلباء کو موسیقی سکھائی۔ نجیب مجھے پریکٹس روم میں لے کر گئے جو کسی مقامی گھر جیسا تھا۔ مقامی تکیے کمرے کی دیواروں کے ساتھ موجود تھی اور تقریباً 2 درجن طلباء بھی۔ اگرچہ پاکستان ایک پدرشاہی معاشرہ ہے، ہنزا ایک لبرل خطہ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں اسماعیلی فرقے کی اکثریت ہے۔ یہ اسلام کا ایک متعدل فرقہ ہے جس کی شناخت برداشت اور خواتین کے حقوق کا پرچار ہے۔ یہاں لڑکیوں کی تعلیم اور ان کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور متعدد لڑکیاں یونیورسٹی یا اس سے بھی آگے تک تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایسے ہی ماحول کی وجہ سے اس میوزک سینٹر میں بھی کئی لڑکیاں بھی رباب تھامے موجود تھیں۔ 3 طلباء نے ریپ موسیقی کا نمونہ پیش کیا جو مقامی ہنزائی دھنوں کا نام ہے، جس میں ایک لمبا اور نسبتاً پتلا رباب اور ساتھ میں چھوٹا دھول بجایا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں سحر انگیز موسیقی گونج رہی تھی جس نے مجھے خوشی کا احساس دلایا کہ وسطی ہنزا کی روایتی فن ابھی بھی زندہ رہے گا۔ پرانی التت کی پتھریلی گلیوں سے نکل کر میں نے قراقرم ہائی وے کے ذریعے اس وادی کی سب سے مشہور مقام کی جانب رخ کیا۔ یہ ہنزا بالا یا مقامی طور پر گوجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وسطی ہنزا جیسی ثقافت رکھنے والی گوجال میں مقامی لوگ واقعی زبان بولتے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کے مقامی سینکڑوں سال قبل وہ خان کاریڈور سے آ کر بسے تھے۔ ہائی وے کھلنے سے پہلے ہنزا کی ان 2 علاقوں کے درمیان کئی دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب یہ صرف 1 گھنٹے کا سفر ہے، جس میں نیلے رنگ کی عطا آباد جھیل نے مجھے علاقے میں خوش آمدید کہا۔ قدرتی نظر آنے والی یہ عطا آباد جھیل دراصل مصنوعی جھیل ہے جس کی پیدائش ایک سانحے کی وجہ سے ہوئی۔ 4 جنوری 2010 کو ایک سیلانی ریلی نے متعدد دیہات کو ملیا میٹ کرتے ہوئے ہنزا دریا کے پانی کا راستہ روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک مصنوعی جھیل مرز وجود میں آئی۔ پرآسائش ہوٹلوں میں گھری ہوئی اس جھیل کا نام بھی ایک ایسے گاؤں پر رکھا گیا جو 2010 میں تباہ ہو گیا تھا۔ اب یہ ہنزا کی جدت کی علامت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قراقرم ہائی وے میں سفر کی آسانی کے لیے ہونے والی تبدیلیاں چین پاکستان دوستی کے نام سے 5 سرنگیں 2015 میں مکمل کی گئی تھی، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی مصروف شہر میں موجود ہیں، اتنے دور دراز علاقے میں نہیں۔ سڑک پر چند کلومیٹر کے سفر کے بعد مجھے بزلانج کیفے نظر آیا، جو خواتین کی ملکیت میں چلنے والا ریسٹورنٹ ہے اور ایسا کھانا فراہم کرتا ہے جس کی مجھے شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ پاکستان خوراک مسالوں سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن ہنزا کی روایتی پکوان میں مسالے صرف پودینے کی چند پتوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں یاک کا گوشت اور خوبانی کا تیل بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ میں نے مول کا آرڈر دیا جو مقامی دودھ، چینی اور سیب اور سرکے کی آمیزش سے بنایا جانے والا مقامی پنیر ہے۔ اس کے ساتھ گلمندی بھی منگوایا جو دہی اور میوے سے بھری پتلی روٹی کا سینڈوچ تھا۔ ملکہ سلطانہ اور راشدہ بیگم اس ریسٹورنٹ کی مالک ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 2016 میں اس کا آغاز ان مقامی پکوانوں سے کیا تھا جو انہوں نے اپنے والدہ یا نانی سے سیکھے تھے۔ گلمت گاؤں میں
شروع ہونے والا یہ ریسٹورنٹ اب کراکرم ہائی وے کی ایک خوبصورت موڑ پر واقع ہے۔ سلطانہ نے بتایا کہ مقامی پکوان کا رواج تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارے بچے یہ کھانے نہیں پکا رہے تھے، کوئی نہیں پکا رہا تھا۔ پھر ہم نے آغاز کیا اور خواتین بھی شامل ہو چکی ہیں اور لوگ یہ کھانے آتے ہیں۔ مجھے علم ہوا کہ گوجال اور خصوصا گلمت خواتین کے کاروبار کا مرکز ہے۔ پاکستان میں عموماً صرف 20% خواتین ہی کام کرتی ہیں، جو دنیا کے اعتبار سے کافی کم اوسط ہے، لیکن ہنزا وادی میں خواتین ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں، دکانیں چلا رہی ہیں اور لکڑی کا کام تک کر رہی ہیں۔ سلطانہ اور راشدہ کے ریسٹورنٹ سے کچھ ہی دور جہاں میں نے پاسو کونز کو پہلی بار دیکھا اور مثال ملی، یہ گورکا نامی قالین کی فیکٹری تھی، جسے خواتین ایک 400 سال پرانے گھر میں چلا رہی تھی۔ میں یہاں داخل ہوئی تو 5 خواتین تصاویر اور بین الاقوامی ایوارڈ سے آراستہ ایک آرام دہ کمرے میں کام کر رہی تھی، جس کی دیواروں پر مہارت سے بنے قالین سجے ہوئے تھے۔ شمیم بانو کورگاہ چلاتی ہیں اور وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 1998 میں کام شروع کیا، جب کراکرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے 30 خواتین کو تربیت دی۔ شمیم بھی اس تربیت کا حصہ تھی اور آج ان کی فیکٹری کراکرم ہائی وے پر ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکا ہے، جس کی مدد سے گورگاہ میں خواتین ایک جانب اپنی خاندانوں کے لیے روزگار کما سکتی ہیں تو دوسری جانب ایک قدیم فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ شمیم نے بتایا کہ ہماری روایتی قالین کو واقعی زبان میں شارما یا پالوس کہتے ہیں، جو یاک اور بکری کی بال سے بنتا ہے۔ یہ ہماری ثقافت میں صدیوں سے موجود ہے۔ تربیت ملنے سے بہت پہلے سے اس ملاقات کی تقریباً 1 گھنٹے بعد وسطی ہنزا کی جانب واپسی پر پاسو کنزا پیچھے رہ گئی اور سڑک کے کنارے کندھوں پر لکڑی سے بنے روایتی ٹوکریوں میں گھاس لادے بزرگوں اور مویشیوں کو دیکھ کر یہ واضح تھا کہ ہنزا کی روایتی زندگی کا ایک اور حصہ بچا ہوا ہے۔ کراکرم ہائی وے ایک حیرت کدہ ہے، لیکن یہ مقامی لوگوں اور ہنزا کی ثقافت کے بغیر ادھورے ہوتی۔ جدید سرنگوں سے گزرتے ہوئے میں نے ہنزا وادی کی ثقافت کی روایتی محافظوں کے بارے میں سوچا، جن میں موسیقار اور فنکار بھی شامل تھے۔ میں صرف یہ امید رکھ سکتی ہوں کہ مستقبل میں یہاں آنے والے مسافروں کو بھی ان سے ملاقات کا موقع مل سکے، تاکہ وہ کراکرم ہائی وے کا اصلی تجربہ حاصل کر سکیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔